बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अवाम की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है और ये तहरीक बढ़ती चली जा रही है। अरबाब इख्तियार को इस पर होश के नाखुन लेने चाहिए। इन लोगों की कुव्वत सख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो लोगों की बुरी हालत है, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही कंट्रोल है, वो दिखाना नहीं चाह रहा, इसीलिए लोग उन्हें देखते भी नहीं हैं। लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और इसी वजह से पूरे मुल्क भर में ताजर तंजीमों ने और आम शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कैसे बिल जमा कराएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो इचले बाज़ार में दुकान करता था। वो उसका 2 लाख किराया देता था। उसने जब अपने मालिक मकान को कहा मैं भाई दुकान छोड़ रहा हूँ, मेरे से तो अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, तो उसने कहा मैं 1 लाख किराया कर देता हूँ। उसने कहा भाई मुझे 1 लाख किराए में भी नहीं मुझे अफोर्डेबल है। उसकी वजह ये है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मैं जो मुलाजिम रखे हैं उनको कैसे तनख्वाहें दूँ और बाकी कैसे करूँ, और गाहक तो है नहीं है, सिर्फ आपको बाज़ार में वैसे रश नज़र आ रहा होता है। ये हालत हो गई है इस मुल्क की। ये पीडीएम की हुकूमत ऐसा 16 माह में बीज बो के गई है अवाम के मुखालिफ, और कहते हैं कि हम सब अवाम के साथ खड़े हैं। ये अब बयानबाजी जारी की जा रही है कि बिजली की कीमतें बहुत महंगी हैं। बिजली की के जो फर्नेस ऑयल की जो प्लांट हैं वो लगाए किसने थे? सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने। ये सब लोगों ने किकबैक्स खाए और लगाए और महंगे दामों बिजली लगाई, और आज अवाम को इस महंगे बिजली के साथ ख़रीदना पड़ा है, जो कि अवाम की अब कुव्वत से बाहर हो चुका है। इन लोगों ने किकबैक्स खाकर अपने बैरून मुल्क असासे बना लिए, जिसकी वजह से आज ये बाहर दरबदर है। ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और जरदारी साहब तो वैसे ही जैसे देखते हैं जिस केस में ज़्यादा फंस चुके हैं उसमें वो प्ली बारगन कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है और ये बढ़ता चला जा रहा है, और ये लीडर लेस है। और ये जो लीडर लेस एहतजाज होता है, ये जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर ये इनकलाब का रास्ता लेता है। खुदारा होश के नाखुन लें। इतनी अमवात हो रही हैं। आज की मैं वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पे कि KPK में 5 लोग जो हैं भाई, बिल ज़्यादा आने की वजह से आपस में झगड़ पड़े। 5 भाई कत्ल हो गए एक दूसरे के पर फायरिंग खोलकर। और एक और ख़बर आई, उसकी भी मैंने वीडियो देखी, 3 एक जगह पर लोग कत्ल हुए बिजली का बिल ज़्यादा आने पर। ये आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ये पीडीएम का टोला किस जानिब इस मुल्क को धकेल कर चला गया है? ये तो कोई अल्लाह ताला कोई मौजज़ा ही दिखाए, वरना इनकी हरकतें नहीं लग रही, अभी तक नहीं लग रही। निगरान हुकूमत आने के बावजूद भी ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पानी के बिलों में भी 500% तक इजाफा कर दिया गया है, और ये सूरत हाल है। और गैस के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है, और गैस आ नहीं रही। टाइमिंग अपनी तरफ से इन्होंने ऐसे लगाई है कि गैस की ये टाइमिंग है उसमें भी नहीं आती। लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं और गरीब आदमी उसका फुरकस निकल चुका है। ना वो कंप्रेसर लगा सकता है, ना वो गैर कानूनी हरकत करता है, और जो जितनी शराफी है ये सब गैर कानूनी हरकत करती है और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। ये अशराफिया का मुल्क बनकर रह गया है, और जहाँ पर कुछ नहीं रह गया है। दूसरी जानिब आप देखें कि गलीज खेल जो पीडीएम की जमातें खेलती हैं वो आज भी वैसे ही खेल रही हैं। आपको मैं बताऊं कि बुशरा बीबी से पैसे मांगे गए जब वो इमरान खान साहब से अटक जेल में मिलने गई। पैसे मांगने का मकसद ये था कि वो अगर रिश्वत देती तो वीडियो बन जानी थी, और वीडियो बनाकर ये जो आपको मालूम है कि कौन लोग ये वीडियो ऑडियो का खेल खेल रहे हैं पीडीएम में से, और ख़ासकर एक मखसूस जमात और उसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज साहिबा, वो ऑडियो वीडियो को खेल को बहुत पसंद करती हैं। जब उनकी ऑडियो वीडियोस जब मंजर आम पर आएंगी तो फिर इनकी चीखें जब निकलेंगी तो यकीन करें लोगों को मिठाइयाँ बांटनी चाहिए जब इन लोगों की आएंगी। ये लोगों की वीडियोस ऑडियोज़ और ब्लैक मेलिंग का जो सिलसिला है जो इन्होंने चलाया हुआ है, जो अभी तक नाकाम है, और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की भी ये डी फेक बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये पहले भी बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि इमरान खान के वाशरूम का वो दीवारें छोटी थी, उस पर ये सारा कुछ इनको सप्लाई किया जाता रहा है।
یہ سب کچھ ان کو سپلائی کیا جاتا رہا ہے تاکہ عمران خان کو یہ دیکھ سکیں. پتہ نہیں ننگا دیکھ کے ان کو کیا سکون ملتا ہے. اپنے آپ کو شاید کبھی ننگا نہیں دیکھا انہوں نے. اتنی اخلاقی گراوٹ ہے کہ جس کا آپ صبر نہیں کر سکتے. یہ 1400 سال پہلے بھی ایسی اخلاقی گراوٹ نہیں تھی جس گراوٹ پر ہم کھڑے ہیں آج. یہ لوگ کھڑے ہیں, یہ غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ کھڑے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بارے میں تو غلط پراپیگنڈا کیا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کی تصویریں ننگی ہے, کس نے گروائی تھی؟ یہ وہی لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ججز اور ججز کی اور بیوروکریسیز کی آڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں, پھر ان کی آڈیو ویڈیوز بناتے ہیں, تو پھر بعد میں بلیک میل کرتے ہیں. یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کروں تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ کس طریقے سے غلیظ اور غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عوام کا برکس نکل چکا ہے. نگران وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے, لیکن برکس کس وجہ سے نکلا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. برکس اس لیے نکلا ہے کہ یہ 2 سے 3 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے لگایا ہے عمران خان کی حکومت گرانے پہ, اور اپنے جو MNA MPs ہیں ان کو ترقیاتی فنڈز کی صورت میں دیے گئے ہیں. اب وہ عوام سے نکالنے ہیں. اس لیے یہ بجلی اتنی مہنگی سے مہنگی. یہ IMF ایک بہانہ ہے. یہ عوام کا خون نچوڑتے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام بیڑ بکریاں ہیں, لیکن اب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکل چکی ہے اور سول نافرمانی کی تحریک عروج پر چلی جاتی جا رہی ہے. یہ بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے اگر یہ مزید بڑھے گی تو یہ بہت دوررس نتائج ہوں گے اس کے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. آپ ملک کو سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ تو اپنی آل اولاد پکڑیں گے اور باہر اپنے بھائی وطن روانہ ہو جائیں گے. جیسے کہ اب آبائی وطن میں موجود ہے. شریف خاندان لندن میں موجود ہے. زرداری خاندان دبئی میں موجود ہے. محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی اطلاعات ہے کہ وہ نیوزی لینڈ میں ہیں. فضل الرحمان صاحب سعودی عرب اپنے اہل اور عیال کے ساتھ موجود ہیں. ان کے بیٹے نے ویسے ہی وزارت آتے ساتھ ہی جو دورے کیے عمرے کے وہ قابل ریکارڈ ہے. اب کر کے دکھائیں. اب بلاول زرداری جائے نا 19 دورے کرے امریکہ کے. اب فضل الرحمان کا بیٹا اپنے پلے سے خرچ کر کے دکھائے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کرنا ہے. پھر کہتے ہیں ہم علماء کے وارث ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اور عوام کو لوٹ کر کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے وارث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں. ان کے گھر میں تو 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. جو آتا تھا سب کچھ خیرات کر دیتے تھے. یہ مولوی, یہ سیاسی مولوی ملا جو ہے یہ اسلام کے نام پر کھانا, اسلام کو بیچ کر کھا رہے ہیں. لیکن کوئی یہاں نہیں ہے. اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی, اہل البیت کی زندگی کیسی تھی. یہ ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ ہیں کہ انہوں نے عوام کا برکس نکال دیا, چوروں ڈاکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہم جی علماء کے وارث ہیں. ان پر بات نہ کریں. ان پر بات کیوں نہ کریں؟ تمہارے باپ لگتے ہیں جن پر بات نہ کریں. جو اس ملک کو لوٹے گا اس پر بات ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے کوئی بھی ہو. جس نے اس عوام کو نقصان پہنچایا, اس عوام کو لوٹا, اس پر بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں عوام جو ہے وہ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں اور نہ ہی پاکستان کے پاس کوئی راستہ ہے. یہ 2 راستے بچے ہیں. درمیانہ راستہ میں آپ کو بتا دوں ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پاکستان نیچے کی طرف مزید چلا جائے گا, اندھیروں میں دھکیل دیا جائے گا, یا پھر پاکستان کو یہاں سے خیر ملے گی اور پاکستان اپنے عروج کی طرف جائے گا. وہ اس کی شرط ایک ہی ہے کہ عوام اگر اپنا پرامن احتجاج اور ایسے ہی ریکارڈ کراتی رہی, پرامن طریقے سے بتاتی رہی ان کو اور ان کو جھنجھوڑتی رہی, ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی, تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے امید کی کرن پھٹے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں 1 ستمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. تیاری لوگ کر کے رکھ لیں کیونکہ یہ ہونا ہے. انہوں نے باز نہیں آنا کیونکہ یہ امریکی کالونی بن چکے ہیں, یہ مغربی کالونی بن چکے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک کالم لکھا برطانوی سفیر نے کہ پاکستانی عوام یوکرین کی مدد کرے. او بھائی پاکستانی عوام تو خود اپنے مسائل میں گھری پڑی ہے. تم لوگ پاکستان سے اپیل کرنے آگے ہو, پاکستان کو کہہ رہے ہو کہ آپ اپنا خون دے دیں.
آپ اپنے عوام کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنا خون دے؟ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، برطانیہ اتنی بڑی اکانومی ہے، یورپ اتنی بڑی اکانومی ہے، وہ کیوں نہیں کرتا یہ کچھ؟ یہ بے شرم لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ان کی عوام نے ان کو جوتے مارنے ہیں کہ ہمارے منہ سے نوالا چھین کر کیوں تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ لیکن یہ پاکستان چونکہ 24 کروڑ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا جا رہا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی غلامی سے نکال کر اپنے غلاموں کی غلامی میں دے دیا ہے، اس لیے جو مرضی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور اسی پر نگران وزیر اعظم صاحب نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات کرائیں، اور اس پر صدر مملکت کو جلد سے جلد تاریخ دینی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ دینا اور آئین میں جیسے ہے کہ صدر مملکت تاریخ دیں گے تو ان کو دے دینی چاہیے۔ یہ جانیں، پھر عدالت جانیں، پھر عدالت کا معاملہ جانیں۔ عدالت اگر غلط فیصلہ دیتی ہے تو عدالت بھی عوامی غضب و غضب کا شکار ہوگی۔ لوگ کوئی اچھا نہیں جانیں گے، لوگ جانتے ہیں جسٹس منیر نے کیا کیا، لوگ جانتے ہیں مولوی مشتاق نے کیا کیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن ججز نے، 2 ججز نے اس ملک کے لیے پراپر جسے کہتے ہیں میرٹ پر فیصلے کیے، ان میں ایک جسٹس تھے کارنی، جہاں تک میں درست ہوں تو، اور دوسرے ہے جسٹس رانا بھگوان داس۔ ایک بھی مسلم جج اس میں نہیں شامل ہوتا کہ جس نے اس لیول پر میرٹ پر فیصلے دیے ہوں، قانون اور انصاف کی بالادستی قائم کی ہو۔ یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے۔ یہ ہمارا ورثہ تھا، یہ مسلمانوں کا ورثہ تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ATC نے یاسمین راشد، ایجاد چودھری، میاں محمود الرشید سے جیل میں تفتیش کی اجازت لے لی ہے، اور 9 مئی کو رو رہے ہیں جن لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں جلاؤ گراؤ کی، ان کو نہیں پکڑا گیا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کے تمام گناہ دھل چکے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ دے، ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ وہ مراد راز نے ایک پریس کانفرنس، اس کو مرکزی ملزم بنایا تھا، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ یار آپ نے لوگوں کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ اور بھائی یہ بھی لوگ اتنا ہی شعور رکھتے ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ آپ جو پلاننگیں کر رہی ہیں، یہ حکومتیں جو کر کے گئی ہیں، جو ڈائریکشن دے کے گئی ہیں، اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو عوام کے حقوق دینے پڑیں گے، عوام کو ووٹ کا حق دینا پڑے گا، ووٹ کا عزت دو سے آپ شروع ہوئے، اور اب ووٹ کا نام نہ لوگ پر آپ جا کے ختم ہو رہے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، خاص کر مسلم لیگ نون اور ان کی جو سرکردہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بیانیے میں دیکھیں گی کہ وہ آڈیو ویڈیوز جلسوں میں چلائیں گی کہ یہ جیسے وہ ریمکس کر کے چلاتے ہیں، ہمیشہ ان کے پاس جھلی زیادہ ہوتی ہیں، یہ مکس کر کے تو پھر اپنا مطلب نکالتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا، ننگی تصویریں انہوں نے پھینکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اس کے باپ نے یہی اولاد کی طرف بھی جانا تھا، اولاد نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، جو تربیت آپ نے کرنی ہے ویسے ہی ہونی ہے نا۔ جیسے کہ عمران خان جو نہا رہے ہیں یا بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ آگے بھیجی جا رہی ہے، یہ تو سب کہہ رہے ہیں، یا تو اس کو جھوٹ ثابت کریں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ بات ایسی ہے، کیوں لگائے گئے کیمرے وہاں پر؟ کیا نکالنا ہے آپ نے عمران خان کو ننگا دیکھ کر؟ بتائیں نا، ننگا تو انسان اپنے آپ کو جب غسل کرتا ہے تو دیکھتا ہے، کیا ایسی چیز ہے؟ لیکن یہ ایک اخلاق سے گری ترین غلیظ ترین حرکت ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہماری مسلمانیت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی جناب ہم پیچھے رہ گئے۔ اور بھائی ان چیزوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ہم لوگ شوق سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو موبائل میں ویڈیوز ہیں، گندی ویڈیوز ہیں۔ کوئی شریف خاتون یا کوئی شریف آدمی یہ کہتا ہے میرے موبائل میں گندی ویڈیوز ہیں، یہ کہتے ہیں، پھر آپ ان کو شریف خاندان بھی کہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب سے FIA کی تفتیش 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی اور 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک تفتیش کی جاتی رہی، اور عمران خان کو کہتے رہے سائفر کہاں ہے۔ عمران خان نے یہ بتایا کہ جناب سائفر نہیں ہے، یہ وہ سائفر نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ جو ڈی کلاسیفائڈ کیا تھا، یہ کیبنٹ کے پاس بھی موجود تھا، میرے پاس بھی موجود تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا، یہ اسپیکر کو بھی بھیجا، جس کی بنیاد پر اسپیکر نے رولنگ غلط قرار دی، رولنگ دی، جس کو سپریم کورٹ نے رات کو 12 بجے اٹھ کر پھینک دیا، اور آج اس وجہ سے یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے۔
پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے جس میں بحران ہے، بجلی کا، گیس کا، ہر چیز کا بحران ہے۔ صرف ایک حکومت کو آپ نے چلتی کو گرایا جو گرو کر رہی تھی، جس کے عالمی ادارے اشاریے دے رہے تھے، اور اس حکومت کے عالمی ادارے اشاریے دے رہے ہیں کہ یہ کس پستی کی جانب ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا پاسپورٹ آپ کا بدترین قرار دیا گیا 4تھے نمبر پر، اور باقی چیزوں میں بھی آپ بدترین قرار دیے جا رہے ہیں۔ IMF نے صرف پیسے آپ کو اس لیے دیے ہیں کہ یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے اور امریکہ نے دلوائے ہیں، اس لیے آپ امریکی کالونی بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ سب سے بڑی اس ملک کے خلاف فساد کی جڑ ہے، جو اس کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، اور کالونی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اگر یہ میں مثالیں بیان کرنی شروع کروں تو 2 گھنٹے کا ویلاگ بنتا ہے۔ بے شمار حقائق موجود ہیں، اور ان کے اپنے لوگ اقرار کر چکے ہیں یہ ساری چیزوں کا، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اور عمران خان نے ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے جو ہیں وہ چیلنج کر دیے ہیں۔ بھائی سوچنے والی بات ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، وہ کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ ان کو نکالیں گے تو وہ آگے پیش ہوں گے نا، لیکن ہمارے ہاں سینس ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو عدالت فیصلہ دے نا کہ ان کو لے کر آئیں، یہ نہیں کرنا ہم نے، یہ ہمارے حالت بن گئی ہے۔ اور دوسری جانب لاہور میں جو ہے وہ مارکیٹیں 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں 10 بجے مارکیٹیں بند کرنی ہیں ہم نے، کیونکہ سموگ آ رہی ہے آگے سے۔ اور بھائی جو چیزیں سموگ پیدا کرتی ہیں ان کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ ان لوگوں سے کیوں پیسے وصول کرتے ہو؟ ان لوگوں سے کیوں بھتہ وصول کرتے ہو اور لوگوں کو زہر دے رہے ہو، زہر کھلا رہے ہو؟ دودھ جہاں پر بالکل خالص نہیں آپ کو ملتا، پانی کیا کیمیکل زدہ دودھ ملتا ہے، کہاں پر ہیں ادارے؟ صرف انجوائے کرنے کے لیے تمام سرکاری پروٹوکول، تمام سرکاری وسائل، تمام لگژری گاڑیاں ان کے بچے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے باپ کا ملک ہے، یہ غریب عوام اس میں جائے بھاڑ میں۔ دنیا میں کہیں بھی غریب عوام کا سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا پاکستان ملک واحد ہے جہاں پر غریب کا خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارے اسلام میں سب سے زیادہ غریب آدمی کا خیال کیا گیا ہے۔ ہمارے اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اس پر دیکھیں، حج بھی فرض چیز بھی وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اگر زکوٰۃ بھی آپ صاحب استطاعت ہے آپ پر واجب ہوتی ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اسلام نے تو ایسے درس دیے ہیں، ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان یہاں پر آ گئے ہیں، ہم کیسے نام نہاد مسلمان بن چکے ہیں جو اسلام کی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر اور ایک علیحدہ چیز پر چل پڑے ہیں۔ اب جب ہم نے اپنی بنیادی چیزیں چھوڑ دی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہے قنوت نازلہ پڑھیں نماز میں، چاہے آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ منزلیں آسان کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ مسائل ہی الٹ ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو علماء کا وارث بنا بیٹھا ہے وہ دبئی کے دورے پہ سعودی عرب پہنچا ہوا ہے، اس کے بیٹے نے 10 سے زیادہ عمرے کیے ہیں دورے حکومت میں، اب جائے بلاول امریکہ کے کرے اپنے پلے سے دورے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرے گا۔ یہ ہونا نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے 2 ارب روپیہ جو اضافی خرچ کیا ہے یہ عوام کی جیبوں میں سے نکالنا ہے، جو انہوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر لگائے ہیں، جو اپنے MNA MPs کو دیے ہیں، جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے، یہ وہ سارے ریکور کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل کہانی، اور وہ صاف شفاف ہو کر باہر بیٹھے ہیں اور ان کو سلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے محب وطن ہیں، آئیں جناب اگلے وزیر اعظم بھی آپ بنیں اور مزید چوری ڈکیتی سب کچھ کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا عوام نے سول نافرمانی کی تحریک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عوام کا غم و غصہ اور تاجروں کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ احتجاج ایسے ہی بڑھتا چلا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سب کچھ واپس لینے پر مجبور ہوں گے اور یہ اپنی اصل جگہ پہ آ جائیں گے۔ باقی رہی عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی تو عمران خان یہ کر گیا وہ کر گیا، بھائی عمران خان کے دور میں چینی کتنے روپے کلو تھی؟ یہ چند دنوں میں 170 روپے کلو تک بک رہی ہے چینی۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں پوچھنے والا۔ پیٹرول کی قیمتیں چند دنوں میں کہاں سے کہاں پر لے آئے آپ؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ PDM حکومت جاتے جاتے سارے وہ کام کر کے گئی، وہ ڈالا IMF پر دیتے ہیں۔ IMF عمران خان کے دور میں بھی تھا، IMF ہر دور میں تھا،
لیکن چونکہ اپنی چوری چکاری معاف کرنی تھی اور مزید اپنے کک بیکس بنانے تھے، اس لیے آپ نے اپنے لوگوں کو نوازا، اور نواز کر آپ یہاں سے رفو چکر ہو گئے ہیں، اب باہر بیٹھے ہیں۔ اب آپ کو جب حق حکمرانی ملے گا تو اب جب الیکشن ہوں گے تو آپ آئیں گے، آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو عوام کے بہت خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں، قیمے والا نان دیتے ہیں، ووٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی سیاست ہے، لیکن یہ سیاست عمران خان نے اب دفن کر دی ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، چاہے عمران خان اندر ہوں جیل کے، چاہے باہر ہوں، آپ الیکشن صاف اور شفاف سے عمران خان سے نہیں جیت سکتے۔ عمران خان جیت چکا ہے، اس کا نظریہ جیت چکا ہے، 80% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چاہے الیکشن کمیشن ملے تو چاہے آپ عدالتوں کو مینج کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن عوام کے دلوں سے آپ عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتے۔ یاد رکھیں کہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور محبت نکالتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، ویڈیو بنائیں، آڈیو بنائیں، گندی بنائیں، صاف بنائیں، آپ کی شکست جو ہے وہ آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ چراغ بجھنے کے قریب ہے ان کا، یہ چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو آخر میں مکمل روشن ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روشنی ان کی آخری ہے، اس کے بعد ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اگر یہ عوام ایسے ہی کھڑی رہی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔